बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 9। हम आराम व सुकून जो कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज की तहरीर है, सिर्फ के एतबार से ड्रामा है, हम इसकी मशक कर रहे हैं। पहला सवाल है मुख्तसर सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो उसका क्या नतीजा निकलता है। रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो उसके नतीजे में नंबर 1 इंसान बीमार हो जाता है, सेकंड काम काज के काबिल नहीं रहता, थर्ड असाब पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 4 पॉइंट है, रोज़ाना आराम व सुकून के लिए थोड़ा वक्त ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा सवाल है, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। बीमारी के बावजूद अशफाक साहब दफ्तर जाने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि नंबर 1 उन्हें आरामदेह पुरसुकून माहौल चाहिए, नंबर 2 बेगम अशफाक के इंतज़ामी अमूर में कमी थी, नज़्म व ज़ब्त ना था जिसके बायस घर का माहौल पुरसुकून ना था। तीसरा सवाल इनका है, जनाब इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। इस ड्रामे से हमें सबक मिलता है कि काम और आराम में तवाज़ुन होना चाहिए। पुरसुकून माहौल असाब को तक़वियत देते हैं, हर तरह की आलूदगी माहौल और सेहत को मुतासिर करती है। हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद सवाल है, बहुत ज़्यादा शोर व गुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। जवाब है, शोर व गुल समाअत सुनने पर आसाब पर बहुत ख़तरनाक बुरे असरात मुरतब करता है। इसके नतीजे में नंबर 1 इंसान आसाबी तनाव का शिकार हो जाता है, नंबर 2 काम की सलाहियत मुतासिर होती है, नंबर 3 कुव्वत बर्दाश्त मुतासिर होती है, नंबर 4 समाअत, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं। इसके बाद सवाल है, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं। सेहतमंद रहने के लिए नंबर 1 काम और आराम में तवाज़ुन चाहिए, नंबर 2 अच्छी ग़िज़ा और नंबर 3 पुरसुकून माहौल ज़रूरी हैं। इसके बाद सवाल है, हमसाए की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। हमसाए के साहबजादे के हारमोनियम बजाकर नगमा सराई की मशक से अशफाक मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। सवाल नंबर 2 है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद कॉलम बनाने। पहले कॉलम में लिखना है वाहिद, दूसरे में लिखना है जमा, उसके बाद लिखना है जमा और फिर वाहिद। वाहिद जो है इनमें अल्फाज वो वाहिद के कॉलम में लिख देने, इनमें जो अल्फाज जमा है वो जमा के कॉलम में लिख देने हैं और फिर वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बना देने हैं। वक्त, औकात, ज़रूरत, ज़रूरियात, हिदायत, हिदायत, ग़ज़ा, अख़ज़िया, तबीयत, तबाए, हमसाया, हमसाए, हमसाया, मुज़क्कर के मुअन्नस, बेगम साहब, बेगम साहिब, बीवी, शौहर, फ़कीर, फ़कीरनी, मुलाजिम, मुलाजमा, बच्चा, बच्ची। उसके बाद है सवाल नंबर 4, जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। मेरे अब्बू दफ्तर से लौट आए हैं। वापस और लौट दोनों एक ही मायने दे रहे हैं, इन दोनों में से एक आएगा। डॉक्टर ने मरीज़ को दवा दी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये मेज़ पुरानी हो चुकी है। नौकर ने कमरे में झाड़ू दी। दुरुस्त और गलत है, इंसान को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं रहना चाहिए। दुरुस्त, शोर गुल का मरीज़ पर कोई असर नहीं होता। गलत, थोड़ा सा वक्त आराम के लिए निकालना चाहिए। दुरुस्त, हमें माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए। दुरुस्त, सिर्फ थकान की वजह से हरारत नहीं हो सकती। गलत, मियाँ साहब को थकान की वजह से हरारत हुई थी। दवा से ज़्यादा आराम और सुकून ज़रूरी है। दुरुस्त, बग़ैर आराम किए मेहनत करते चले जाने से सेहत ख़राब हो जाती है। दुरुस्त, ग़िज़ा के मामले में किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं। गलत, गर्दो गुबार से सेहत पे बुरा असर पड़ता है। दुरुस्त, इंसान के लिए आराम और सुकून भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम। बिल्कुल दुरुस्त, आराम लगाने, तरद्दुद, तक़वियत, मतलक, शोर ओ गुल, तक़वियत, मुकव्वी, ज़बर, ज़ेर, पेश और तजदीद और जज़म का इस्तेमाल करके आपको इनके सही तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करने हैं। इसके बाद दुरुस्त जवाब पर टिक जो है निशान लगाना है। ये सबक आराम व सुकून के मुसन्निफ़ हैं इम्तियाज़ अली ताज। डॉक्टर के मुताबिक मियाँ को बीमारी थी थकान और हरारत। मियाँ साहब दफ्तर जाया करते थे सुबह 10 बजे। डॉक्टर ने मियाँ को ताकीद की थी खामोश लेटे रहने की। आराम और सुकून में घरेलू मुलाजिम का नाम था लल्लू। घंटी, इशफाक साहब ने
جو ہے وہ انگیٹھی پر رکھی تھی۔ میاں صاحب کا نام تھا اشفاق صاحب، ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ ریٹھے۔ اس کے بعد خالی جگہ پر کریں، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح تاکید کر دی ہے۔ اچھا، یہ اولڈ ایڈیشن ہے، یہاں پہ نیا جو سنٹینس آ رہا ہے وہ ہے تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ بے ہے، میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جی نہیں، دوا کی کوئی ضرورت نہیں، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے۔ کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز جگہ پر یا ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد طلبہ سے کہیں کہ وہ سید امتیاز علی تاج کا کوئی اور مزاحیہ ڈرامہ، چچا چھکن بہت اچھا ان کا خاکہ ہے، اسکیچ ہے اور پڑھنے میں بہت لطف آتا ہے، اگر آپ کو ملے تو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ کریں، یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ قواعد و انشاء جو آپ کی گرامر کی کتاب ہے اس کا باب ہفتہ میں صفحہ نمبر 73 to 78، یہاں پر تمام مکالمے اور ان کو لکھنے کا طریقہ کار بہت خوبصورتی سے درج کیا گیا ہے، اور پچھلی تمام کلاسز میں آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور یہ ڈرامہ خود مکالماتی انداز میں لکھا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں، طلبہ اشارات تدریس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ طلبہ کو بتائیں کہ مزاحیہ ادب معاشرے کے ناہموار پہلوؤں کو دلچسپ اور شگفتہ انداز میں موضوع بناتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی اور ٹی وی وغیرہ پہ بھی مزاحیہ پروگرام دیکھتے ہیں، جس میں بہت لطیف اور شگفتہ انداز میں معاشرے کی ناہمواریوں اور مسائل کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن مقصد اس کا اصلاح ہی ہوتا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ مزاح نگار کا مقصد تفنن طبع کی طبیعت لطافت کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال بھی ہے، لطیف انداز میں معاشرے کے مسائل کا جو ہے وہ بتانا، سامنے لانا اور اس پہ برداشت اور حوصلے کا کہنا اور اس پر عملی جو ہے عملی جدوجہد کی کوشش کرنا، عملی جدوجہد کرنا اور اس کے حل کی طرف جانا، غصے سے بچنا، ناراضگی سے بچنا، توڑ پھوڑ سے بچنا، ہلکے پھلکے انداز میں، لطیف انداز میں جو ہے وہ اپنا مقصد بیان کرنا۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ مریض کی عیادت کے اسلامی طریقے جو ہے بیان کرے، ضرور جناب، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں، لیسن کے دوران بھی بتائے گئے ہیں۔ آداب زندگی ایک کتاب ہے جس میں زندگی کے قرآن اور سنت کے مطابق طریقے بتائے گئے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس فرصت ہے، کوشش کریں کہ اس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے طور طریقے، ہماری قدر، روایات، اقدار قرآن اور سنت کے مطابق ہو سکیں، یہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آرام و سکون کی تدریس سے پہلے طلبہ کو مختصر مزاحیہ ڈرامے خاکے سے متعارف کرائیں۔ جناب یہ اس تعریف ڈرامے کی اور مکالمے کی آپ کو بتا دی گئی ہے۔ لیسن شروع ہونے سے پہلے امتیاز علی تاج کا تعارف پیش کرتے ہیں ان کے دیگر مزاحیہ ڈراموں، مثلاً بیگم کی بلی، یہ بھی بہت خوبصورت ڈرامہ ہے، کا ذکر کیا جائے۔ مزاح بہت سنجیدگی سے جنم لیتا ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت لطیف انداز میں یہ مقصد بیان کیے جاتے ہیں۔ مشق جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ مکالمے کے لیے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ قواعد و انشاء باب ہفتہ مکالمہ صفحہ نمبر 73 to 78۔ ہوم ورک آپ کا یہی چل رہا ہے کہ آپ کے لیے بک کی ریڈنگ، بک سے دیکھ کر پڑھنا کم از کم 3 سے 5 دفعہ بہت ضروری ہے۔ اس ریڈنگ کے بعد آپ انڈر لائن کر لیں کہ آپ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ یہ لیکچر سنیے۔
لیکچر سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے اور آواز پہ توجہ دیجیے، اور آواز کے ساتھ آپ اپنا پین پنسل نظر کتاب پر رکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں سے پڑھا جا رہا ہے کتاب پر، اور پھر اس کو لکھ کر مشق کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کی تحریر میں روانی نہیں آئے گی، آپ کی املا درست نہیں ہوگی اور آپ کا جو ہے تاثرات آپ کی لکھائی میں نہیں آئیں گے بامقصد بات کم سے کم لفظوں میں، تو پھر تب تک آپ کو مزید مہارت اور پھر مزید مہارت درکار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ سیکشن بی اور سی جو ہے پیپر کا، وہ خاص طور پر وہی بچے نمبر لے پاتے ہیں جن کا ذخیرہ الفاظ مناسب ہو، بہتر ہو اور انہیں لکھنے کی مشق ہو، وہ کم سے کم وقت میں زیادہ مؤثر طریقے سے اپنی بات کا اظہار کر سکیں، لکھ سکیں، تحریر کر سکیں۔ تعریف مکالمے اور ڈرامے کی آپ کو سبق کی شروع میں بتا دی گئی ہے۔ مکالمہ تحریر کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک آ رہا ہے اور یہی آپ کی سیلف اسسمنٹ بھی ہے۔ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر مکالمہ تحریر کیجیے۔ صبح شام ٹی وی پر اگر ہم کوئی ٹیلی فون کال کر رہے ہیں تو بھی جب تک ہمارا کال کوئی ریسیو نہیں کرتا تو یہی میسیج چل رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اپنے مشاہدے کو غور و فکر میں تبدیل کرنا ہے، اور اس فکر کو، سوچ کو جو ہمارے دماغ میں ہے، الفاظ کی شکل دے کر مکالماتی انداز میں ہمیں پیج پر، صفحے پر لکھنا ہے۔ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر مکالمہ۔ اس کے بعد ہے دوسرا، مریض کی عیادت کے اسلامی طریقوں کے موضوع پر مکالمہ لکھنا ہے۔ یہ مکالمہ آپ والد اور بیٹے کے درمیان بھی لکھ سکتے ہیں، دوستوں کے درمیان بھی لکھ سکتے ہیں۔ عیادت کے اسلامی اصول جو ہیں، طریقے جو ہے، وہ میں نے لیسن پڑھاتے ہوئے، سبق پڑھاتے ہوئے بھی بتائے ہیں، یہاں میں نے لکھ بھی دیے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے لکھتے ہوئے کہ ہمیں کیا چیزیں بیان کرنی ہیں۔ عیادت کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اس کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے جانا، اس سے پوچھنا عیادت کہلاتا ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد ہم پر فرض کیے ہیں، معاشرے میں لوگوں کے حقوق ہم پر فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو ہمیں اس صورت میں کس طریقے سے اس کی عیادت کرنی ہے؟ نمبر 1، سلامتی کی دعا پسندیدہ ترین دعا ہے ایک شخص کی، ایک مومن کا دوسرے مومن کو تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ لے کے جانا، کوئی بھی تحفہ لے کے جائیں، اپنائیت کا اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا، حوصلہ دلانا، دلاسا دینا۔ ہمارے ہوتا اوہ تم کتنے کمزور ہو گئے ہو، پیلے پڑ رہے ہو، اور زیادہ گھبرا دینا، ایسا نہیں۔ آپ جا کے کہیں کہ الحمدللہ آپ پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی سے ہو جائیں گے۔ حوصلہ افزا باتیں، امید دلانا، دلاسا دلانا، امید، اچھی امید، خدمت کرنا، بیمار کی خدمت کر دینا، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کر دینا، پھل وغیرہ تحفہ یا پیسے لے جانا رکھنا، یہ ہماری روایات اقدار میں بھی ہے اور بہت خوبصورت قدر ہے، ان چیزوں کو زندہ رکھیں۔ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، بیمار آدمی اس نے میڈیسن وغیرہ لی ہوتی ہے، ادویات کے استعمال کیے ہوتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، تھک جاتا ہے، اس کے پاس غیر ضروری طور پہ زیادہ نہ بیٹھیں، اس کے آرام کا خیال رکھیں۔ اگر وہ سو کے ہے یا اس کی آنکھ لگ گئی ہے تو اس کو تکلیف نہ دیں، اور اگر آپ گئے اور وہ سو رہا تو خدا را اس کو نہ اٹھائیں۔ ادھر ادھر کی باتوں سے اجتناب، اس کے پاس اس کے حوصلے کی باتیں کریں، محبت کی باتیں کریں، اس کو امید دلائیں۔ سیاست کی، ادھر ادھر کی لڑائی جھگڑے اور ادھر ادھر کی باتیں اور معیشت، اکانومی، سیاست، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ شور و غل نہ ہو، کھانے پینے اس کے پاس بیٹھ کر مختلف چیزیں کھانے سے گریز کریں، فون پر، سیل فون پر ادھر ادھر کی دوسروں سے باتیں نہ کریں، اس کے پاس بیٹھ کر اس کو وقت دیں۔ اور سب سے اہم چیز جو حدیث کی کتابوں میں بتائی گئی ہے کہ بیمار شخص سے اپنے لیے دعا ضرور کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، سمجھ کے پڑھیے، اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔